बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम लहुम शुरकाउ शरअू लहुम मिनद्दीन मा लम यअज़म बिहिल्लाह आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ाला शुबहात में मैं आपकी खिदमत में अल्लाह ताला की रहमत, तौफ़ीक और इनायत से मसला तौहीद और रद्द शिर्क पर गुफ्तगू कर रहा हूँ। और इस वक्त जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ वो ये है कि मामूलात अहल सुन्नत को शिर्क, बिदअत या हराम कहना, इसके ऊपर कहने वालों से दलील तलब करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने असलन हर चीज़ को हलाल और जायज़ फरमाया है। हाँ, जब उसके ऊपर कोई दूसरी दलील आए जिसको किसी को ख़ास कर दिया जाए कि ये बात हराम है। अब जो मामूलात अहले सुन्नत हैं, इसके ऊपर ये 4-5 जो मामूलात अहले सुन्नत हैं, मसलन तलावत के आखिर में हमारा मामूल है, हम कहते हैं सदक़ल्लाहुल अज़ीम, और हमारे दोस्त कहते हैं ये शिरक भी है किसी महल में, ये बिदअत भी है किसी जगह पर, ये हराम भी है किसी जगह पर। तो हम उनसे कहते हैं कि इसके ऊपर दलील क्या है जिसमें ये कहा गया हो कि ये हराम है, ये शिरक है या बिदअत है। एक ये बात है कि आपने काफिर और मुशरिकों की कोई आयत पढ़ी, वो कुछ अपने एतिकाद के मुताबिक, अपने इत्काद पर बेस करते हुए कोई अमल करते थे और उसको अल्लाह ने हराम फरमाया, उसका इतलाक तो इस सिचुएशन पर नहीं होगा। तो उसके पास अगर कोई पूछे तो मामूलात अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ कोई दलील नहीं होती और वो असलन जायज़ है। आज मैं आपके सामने हमारे शुबा डालने वालों दोस्तों की 2-3 दलीलें बयान करूंगा और उन दलीलों के ऊपर कुछ हल्का सा, थोड़ा सा तबसरा भी इंशाअल्लाह चलेगा। पहली दलील कुरान से, और इस दलील की तरह कोई और दलील भी अगर हो तो वो भी आप इसी सूरत में उसको समझ लीजिए। ये दलील हाफ़िज़ इब्न तैमिया बड़ी ज़िक्र करते हैं और हमारे दोस्त जितने हैं वो कहते हैं तीजा शिरक, तीजा हराम, वो नजायज़, वो बिदअत करने वाले जहन्नमी। ये दलील सुने ज़रा। दलील क्या है कि तीसरे दिन बैठ के फौत होने वाले के लिए दुआ करना, ये वो काम है जो अल्लाह ताला ने जिसका हुक्म नहीं दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसका हुक्म नहीं दिया, और जिसका हुक्म अल्लाह और उसके रसूल ने ना दिया हो, वो हराम है, वो शिरक है। अल्लाह ताला फरमाता है अम लहुम शुरकाउ शरअू लहुम मिनद्दीन मा लम यअज़म बिहिल्लाह, क्या इन लोगों ने ऐसे अल्लाह के शरीक मुकर्रर कर रखे हैं जिन्होंने ऐसे अहकाम दीन के मुकर्रर कर दिए हैं जो अल्लाह के फरमाए हुए नहीं हैं। यानी मिलाद का हुक्म अल्लाह ने तो नहीं दिया, तीसरे का हुक्म अल्लाह ने तो नहीं दिया, तो ये लोगों ने कैसे बना लिए। और आयत ये पहली बात ये सीखें कि ये आयत मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई और ये सूरह शूरा की आयत है, और पूरी सूरह शूरा वही पर गुफ्तगू कर रही है। अगर सूरह शूरा के, ये मैं फिर कुरान के कारियों के लिए, मुझे दोस्त कहते हैं कि वो आप प्रोग्राम कब शुरू करेंगे जिसमें आपने बच्चों को कुरान के दर्स देने का तरीका बताना है। वो कहते हैं हम बड़े मुंतज़िर हैं। तो ये भी उसी का एक हिस्सा ही है जो मैं अभी अर्ज़ करने लगा हूँ कि ये सूरत शूरा शुरू होती है हामीम आइन सीन क़ाफ, और उसके बाद है कज़ालिका यूही इलैका। यहाँ से वही का मज़मून जो है वो शुरू हुआ है। अब देखिए सूरत
یہ ختم ہو رہی ہے، اور آخری جو آیات ہیں وہ کیا ہیں اور صورت کہاں ختم ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آخری آیت سے پہلی آیت میں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا۔ واہ، ابتدا بھی وحی کی بات اور اخیر بھی وحی کی بات، اور درمیان میں احکام اعتقاد کے۔ اللہ تعالیٰ فرما یہ رہا ہے کہ یہ جو دین ہے نا، جس کے اندر میرا حبیب تمہیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، اور یہ بت، یہ چاند ستارے، یہ جنات، یہ خدا نہیں ہے، یہ وہی جو میں نے اپنے حبیب کی طرف کی ہے، اسی طرح کی وہی میں پہلے انبیاء کی طرف بھی کی ہے۔ ان کا بھی یہی عقیدہ تھا، سب کا اعتقاد کے اندر، اور ان کا یہی نظریہ تھا، ان کی یہی تبلیغ تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان فرمایا، اور پھر فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہی وہی تھی جو میں نے اپنے انبیاء کو دی، اس جیسا کوئی نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ تم نے اپنے خداؤں کو مجھ جیسا بنا دیا، علم میں، قدرت میں، تخلیق میں اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس بات کا رد۔ اب وہی کی بات دیکھیں ابتدا اور آخر میں۔ پھر فرمایا یہ جو اعتقاد ہیں جن کی میں نے وحی کی ہے، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ یہی وحی، یہی شریعت، یہی نصیحت میں نے نوح علیہ السلام کو بھی کی تھی، جو میں نے تمہیں کی ہے، اور یہی میں نے ابراہیم کو کی، یہی موسیٰ کو کی، یہی عیسیٰ کو کی۔ تو یہ اعتقاد کے اندر جو دین ہے، جو تمام انبیاء کا دین ہے، وہ ایک ہے، اس کے اندر کوئی فرق نہیں۔ ہاں کیا ہوا؟ وہ تو دین انبیاء کا ایک تھا۔ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم۔ انبیاء کی تعلیم کبھی کلیتاً ختم نہیں ہوئی، وہی تعلیم تھی۔ جب وہ آئی تو لوگ باغی ہو گئے، اور انہوں نے اس کے اندر فرقے بنا لیے۔ کسی نے یہ کہا قیامت نہیں ہوگی، کسی نے نبوت کا انکار کیا، کسی نے اللہ کے شریک بنا لیے۔ تو جو وحی پہلے دن سے آ رہی تھی نا، اس وحی کے اندر تفرقہ ڈال دیا، اور پھر انہوں نے اللہ کی اولاد، اللہ کے بیٹے بیٹیاں اور اللہ جیسے، یہ باتیں انہوں نے بنا لیں۔ اب یہ دیکھیں آیتوں کا تسلسل۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ۔ یہ ان کے جو شریکوں نے، کاہنوں نے، جنات نے دین گڑھا ہوا ہے، یہ میری وحی سے نہیں ہے، تم اس کو میری طرف منسوب کر رہے ہو۔ افترا علی اللہ الکذب، یہ دین، یہ شرع تم نے خود مقرر کی ہے اعتقاد کے اندر، اللہ نے تو اس کا حکم ہی نہیں دیا، کیونکہ وہ اپنے شرکیہ دین کو منزل من اللہ مانتے تھے، نعوذ باللہ، کہ اللہ نے اس کو نازل کیا۔ ابراہیم کا بھی یہی دین تھا، آدم کا بھی یہی تھا، موسیٰ عیسیٰ کا بھی یہی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا کہ یہ جو تمہارے اعتقاد ہیں، یہ نمازیں پڑھتے ہو تم ان خداؤں کے لیے، ان کے اوپر میرا نام نہیں لیتے، اپنے خداؤں کا نام لیتے ہو، یہ دین میں نے تو نازل نہیں کیا۔ اصل میں اس آیت کا ترجمہ یہ چل رہا ہے سیاق و سباق کے اعتبار سے۔ اب ذرا اس کی دو حوالے سے میں دوں گا، زیادہ نہیں۔ علامہ قرطبی نے اس کے اندر اور حافظ ابن کثیر نے، بس دو ہی باتیں، انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ اس آیت میں اعتقاد کی بات ہو رہی ہے، اس میں عمر بن لوہی کا رد ہے، جو شام سے بت لا کر اس نے مکے میں رکھے تھے اور کہا تھا یہ خدا کا دین ہے، اس کا رد ہو رہا ہے، اور ان کی شرکیہ باتوں کا رد ہو رہا ہے۔ طبری سے لے کر
سارے مفسرین کو دیکھ لیں، وہ اسی اعتقاد کی ساری باتیں اس کی تفسیر میں لکھ رہے ہیں، اور ہمارے دوست انوکھے دوست ہیں اور بڑے قیمتی دوست اور انوکھے دوست ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، اس آیت سے میلاد کو، تیجے کو، ساتویں کو، چہلم کو، یوم ابو بکر صدیق کو، یوم عمر فاروق کو، یوم عثمان غنی کو، یوم علی کو، یوم سیدنا امام حسین کو، اس کو وہ شرک ثابت کرتے ہیں اس آیت سے۔ اللہ اکبر۔ اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم یہ سوال کریں کہ ذرا وہ دلیل تو دیں کہ دلیل کیا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، کیونکہ پچھلے 2 پروگراموں میں بتا چکا ہوں کہ وہ تو حرام ہونے کی اور شرک اور بدعت ہونے کی اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے۔ بدعت ہونے کی یہ شرک کی دلیل میں نے دی، ابھی بدعت کی میں باقی بتاتا ہوں، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے۔ اب میں 2-3 حوالے آپ کو پڑھ کے اس کے اوپر جو ہے نا وہ بتاتا ہوں، جلدی میں پڑھ دیتا ہوں۔ بات تو ایک ہی ہے لیکن مختلف لوگوں نے اس کو ذکر کیا ہے۔ عون المعبود، شرح سنن ابو داؤد، شمس الحق آبادی کی پہلا والا یہ آ گیا، تو وہ کہتے ہیں والاصل جواز فی کل مکان من الامکانات ما لم یکن دلیل علی عدمہ، کہتے ہیں اصل میں ساری چیزیں جائز ہی ہوتی ہیں، اگر کسی چیز کو آپ نے کہنا ہو کہ یہ ناجائز ہے تو اس کے لیے آپ کو نقلی دلیل لانی پڑے گی۔ نقلی وہ پنجابی والی نہیں، یعنی قرآن سے، حدیث سے اس کا منع ثابت کرنا پڑے گا۔ قاضی شوکانی کہتے ہیں نہر الاوطار باب ما جاء فی المیت ینقل او ینبش لغرض صحیح، اس میں کہتے ہیں والاصل الجواز فلا یمنع من ذلک الا لدلیل، جو کام جائز ہوتے ہیں ان کو اگر کوئی ناجائز کہے تو اس سے پوچھ لیا کرو کہ اس کی دلیل کیا ہے، جواب دینے شروع نہ کر دو کہ نہیں یہ دلیل ہے، اس سے پوچھو کہ یہ تم اصل میں تو ساری چیزیں جائز ہیں، تم نے یہ کہاں سے لیا؟ یہ نور الاطار میں دوسرے مقام پر بھی انہوں نے یہی کہا۔ اچھا، فتاوی شبکہ الاسلامیہ، یہ ایک فتاوی ہے نیٹ کے اوپر، اور وہ شبکہ کا مطلب ہوتا ہے کھڑکی کھول کے کسی چیز کو دیکھنا۔ تو ذرا کہتے ہیں اگر اسلام کو دیکھنا ہو تو اس کھڑکی سے دیکھو، تو وہ جو کھڑکی ہے نا شبکہ کی، اسلامیہ کی، اب میں اس کھڑکی سے جھانک کر آپ کو بتا رہا ہوں مجھے اس کھڑکی میں کیا نظر آیا۔ اس کے اندر لکھا تھا، یہ فتویٰ 28 شعبان 1425 کو دیا گیا، اور مرکزی فتویٰ بے شراف عبداللہ الفقی کا، کہتے ہیں الاصل الجواز فلا یمنع من ذلک الا لدلیل، جب تک کسی کے اوپر کوئی دلیل منع کی نہ ہو، کسی کے جو کام جائز ہو کسی کے کہنے سے مت رکو جب تک وہ تمہیں اس کے منع کی دلیل کھڑکی سے نہ دکھا دے۔ کھڑکی دیکھو، منع کی دلیل کہاں لکھی ہوئی ہے۔ اور یہ بات آگے علی بن نایاف الشہود نے بھی کہی ہے، اور آگے تمام المنہ کے اندر اس کے ناصر الدین البانی نے بھی یہ کہی ہے کہ جب تک دلیل نہ ہو تو کسی بات کو نہ مانو۔ فالاصل جواز حتیٰ یقوم دلیل المنع ویعظ هذا الاصل فعل ابی ہریرہ المذکورہ، وہ ایک اور مسئلے کی طرف بات کر رہے ہیں، تو یہ جائز ہے۔ تو معمولات اہل سنت کے جائز ہونے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ علماء اس کو جائز کہہ رہے ہیں، اور وہ کام اپنی ذات میں جائز ہے۔ میں نے پہلے قرآن کی آیت پڑھی، پھر میں نے علماء کے حوالے آپ کے سامنے رکھے۔ الحمدللہ 100 سال کے بعد جب اس کے پر تفصیل سے کام ہوگا نا، آج کل تو کریموں پہ کام ہوتا ہے، سونے کیویں ہونا ہے، چٹے کیویں ہونا ہے، ساری دنیا اسی کے پیچھے لگی ہوئی ہے عوام میں، اور وہ گانا بجانا رقص و سرور سارے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور باقی رہ گیا وہ دینی طبقہ، وہ دین پڑھتے نہیں، حاصل نہیں کرتے دین، اور پھر جب کوئی دین کے نام پہ بات کرے تو بیچارے یا تو بدل جاتے ہیں یا خاموش آ جاتے ہیں یا تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دین حاصل کریں سب پر، اگر اب دین حاصل کرنا تو فرض کفایہ ہے، جن کے پاس دین ہو ان کے پاس بیٹھ کر 5-7 چیزوں کا جو ضروری آپ کے ساتھ دن رات آتی ہیں ان کا علم تو حاصل کر لینا۔
تو اب میں نے آپ کے سامنے اللہ کی رحمت سے وہ رکھ دیا. اب ان کی دلیل کیا ہے؟ اب میں ان کی دلیل آپ کے سامنے بتاتا ہوں. بڑی تفصیل ہے لیکن یہ میں نے چھوٹے سے پیپر کے اوپر چھوٹی سی 2-3 باتیں لکھی ہوئی ہیں, ان کو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں, پھر میں دلیل پڑھ کے بھی بتاؤں گا ان کی دلیلیں کیا ہیں. نمبر 1, جب جو ہے نا یہ معمولات اہل سنت جو ہم کام کرتے ہیں دین کی تبلیغ اشاعت کے لیے, اس کے خلاف جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں وہ 2 پوائنٹ آف ویو سے ہوتی, ان کے اندر دلیلیں ہوتی ہیں. ایک تو نقلی دلیل قرآن حدیث کی, وہ بھی میں ابھی پڑھ کے سناتا ہوں, اور ایک عقلی دلیلیں ہوتی ہیں. عقلی دلیلیں یہ ہوتی ہیں جیسے کہ آپ نے کھانا پکایا, لوگ تو کھانے کے لیے آ گئے, یہ عقلی دلیل ہے. تو وہ تو کھانے کے لیے آ گئے, ارے بابا کیا ہوا, ہم نے تو کھانا پکایا ہی اس لیے تھا کہ کوئی آئے کھانے کے لیے, یہ اس کی نیت رہے گی جب وہ آئے پہلے دین کی بات سنائیں پھر اسے کھلائیں. اور عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ کیا ہے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کی تفسیر پڑھ کے دیکھیں کہ حضور نے پہلا کام ہی یہی کیا تھا, دودھ, کھجوریں, بکرا بنا, اور لوگ آئے وہ تو کھانے کے لیے آئے تھے, حضور نے ان کو دلیلیں دی. اس میں تو کوئی بات منع نہیں ہے. تو یہ عقلی ڈکوسلے جو ہوتے ہیں نا, ایک وہ ہوتے ہیں, اور دوسری یہ بات ہوتی ہے غریبوں کو کھلا دیں, یہ بھی عقلی ڈکوسلا ہے. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ میلاد کرتے ہیں نا, انہوں نے کبھی اللہ کی راہ میں دیے ہی نہیں, کسی غریب فقیر یتیم کا تو انہوں نے دیا ہی نہیں کبھی. اور جب وہ ہوتا ہے تیسرے کا ختم, یہ ختم کرتے ہیں لیکن انہوں نے کبھی غریب کا تو نہیں کیا. بس وہ ایک ہی دن ساری زندگی میں یہ 10 بار کر لیتے ہیں جب کوئی فوت ہوتا. اللہ اکبر. ان کو پتہ نہیں دنیا کے اندر سب سے بڑی چیریٹی کون دیتا ہے. تمہارے ٹی ویوں کے اوپر جب چیریٹی اکٹھی ہوتی ہے تو وہ ہزاروں میں جو دیتے ہیں وہ سارے یہی معمولات اہل سنت کرنے والے ہوتے ہیں, بڑی چیریٹی دیتے ہیں. اور اب تو ہمیں ٹریننگ دینی چاہیے اپنے دوستوں کو کہ چیریٹی کہاں دیں. بس وہ جہاں ٹی وی پہ اعلان سنا وہ کر دیتے ہیں, دیکھتے نہیں ہیں. خیر ایسی اصلاح تو انشاءاللہ ہونی چاہیے اور کرتے رہتے ہیں. اب میں ان کی نقلی دلیلیں بتاتا ہوں جو کتابوں کے اندر ہوتی ہیں. نمبر 1, میں اب کتابوں کی یہ فہرست آپ کے سامنے دے رہا ہوں. شروع یہ کرتے ہیں تیجا حرام, میلاد حرام, شب برات حرام, ذکر اجتماعی حرام. وہ پہلا مقدمہ یہ ہوتا ہے. نمبر 1 پہلی دلیل یہ ہوتی ہے وحی. اللہ نے وحی نازل کی, پھر اس کے اوپر دلائل. قرآن حق ہے. جیسے ہم اس وحی کو مان نہیں رہے, ان بیچاروں کو اس کے اوپر عقلی نقلی دلائل دے کے ہمیں اللہ کی وحی کو منانا پڑ رہا ہے. سٹائل دیکھیں. دوسری بات پھر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت, اللہ کے سچے نبی. اس پر پھر گوروں کے ایک آدھا حوالہ, وہ بھی انہوں نے بھی کہا کہ اللہ, یعنی یہ ہمیں وہ نبوت منوا رہے ہیں. اندازہ لگائیں ذرا, آپ کو تو کتابیں پڑھنے کا موقع نہیں نہ ملتا. آپ تو ثنا خوانوں کو سنتے ہیں, سریلی آوازوں کو سنتے ہیں. سریلی آواز کو کبھی میں بھی سنتا ہوں لیکن ہمارا وقت تو اس میں گزرتا ہے. ہمیں اپنے اوپر ترس آتا ہے, ان کے اوپر نبوت کی باتیں. اس کے بعد مقام صحابہ. حضور نے فرمایا میرے صحابہ کی یہ شان ہے. پھر خلفائے راشدین کے بارے میں جو روایات ہیں اور جو خلافت کی آیات ہیں, جیسے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض, یہ آیت دیکھیں. ثابت کیا کرنا ہے؟ تیجا, شرک, بدعت, حرام. اور یہ دیکھیں دلائل کیا ہیں. اس کے بعد ایک روایت شان صحابہ, پھر ایک روایت جو بڑی اہم ہے, جو بڑی دلیل ہے, میں وہ آپ کو پڑھتا ہوں کیونکہ میں نے اسی پر آگے جا کے بات کرنی ہے. وہ دلیل یہ ہے کہ آقا, اب آپ ذرا غور سے سنیں اور اس کے اندر سے ختم کو نجائز بنا لیں, میلاد کو نجائز بنا لیں, چیزوں کو. اب یہ دلیلیں ہیں. میں نے کہا تھا نا, میں نے کتنے حوالے پڑھے کہ ساری چیزیں جائز ہیں اور اس کے منع کے لیے دلیل چاہیے. اب دلیل سنیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کتاب فضائل الصحابہ, بخاری, مسلم اور کتابوں کے اندر بھی ہے. آقا نے فرمایا, ذرا ذہن میں رکھیں, یوں سمجھے کہ میں کوئی اور بندہ بول رہا ہوں اور میں میلاد کو غلط ثابت کر رہا ہوں. حضور نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے, اس کے بعد میرے صحابہ کا زمانہ ہے. میرے صحابہ کے زمانے میں جنگ ہوگی, بڑا مشکل وقت ہوگا. لوگ پوچھیں گے کوئی صحابی ہے؟
کہا جائے گا ہے، بس فتح ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد تابعین کا زمانہ، جنگ ہوگی، مشکل جنگ ہوگی، پوچھا جائے گا کوئی تابعی ہے؟ ہاں ہے، فتح ہو جائے گی۔ پھر تبع تابعین کا زمانہ، اور اس کو حدیث خیر القرون کہتے ہیں، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے متصل، پھر اس کے تبع تابعین کے زمانے میں کوئی ہے تابعی؟ جی، تبع تابعی ہے، جنگ فتح ہو جائے گی۔ اب اس حدیث کا آپ نے لفظ بلفظ سن لیا، اب ہمارے دوستوں کی جرت دیکھیں، چیتے کا جگرا دیکھیں، اس سے نکالتے ہیں ثابت ہوا میلاد جائز نہیں۔ کیوں؟ چونکہ ان تین زمانوں کی حضور نے فضیلت بیان فرمائی، بھی فضیلت تو حق ہے، چونکہ تین زمانوں کی برکت بیان فرمائی، بھی برکت تو حق ہے۔ اچھا، اس سے یہ کیسے نکل آیا کہ جو کام قرآن سنت کے اعتبار سے اپنی ذات میں جائز ہو، اس حدیث سے یہ کیسے نکل آیا کہ وہ کام شرک اور بدعت اور حرام ہو گیا اور تو مسئلہ توحید کے خلاف ہو گیا؟ یہ بات کیسے نکل آئی؟ جی یہ دیکھیں نا، یہ ایسے ہو گیا کہ صحابہ کی بڑی شان ہے، اگر یہ جائز ہوتا تو پھر تو صحابہ ضرور کرتے، اگر جائز ہی نہیں تھا تبھی تو انہوں نے کیا تھا۔ میرا بدعت کا پروگرام نکلوائیں نور ٹی وی سے سنیں، امام بخاری نے ہر حدیث لکھنے سے پہلے کیا کیا؟ غسل، 2 رکعت نماز نفل۔ اگر یہ جائز ہوتا تو صحابہ کرتے، کیونکہ وہ زیادہ نیکی کرنے والے تھے۔ صحابہ نے تو یہ کام نہیں کیا، انہوں نے کیوں کیا ایسا کام؟ میں نے وہ اس پروگرام کے اندر یہ ساری باتیں کی ہیں۔ علامہ ذہبی نے لکھا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی دیواروں کو ہاتھ لگانا، اس کا ادب کرنا چاہیے۔ وہ کہنے لگا، کسی نے پوچھا صحابہ نے، انہوں نے کہا صحابہ نے دوسرے کام کر لیے تھے، ہم علامہ ذہبی کہتے ہیں، انہوں نے آپ کے ہاتھوں کو بوسے دے لیے تھے، ان کا تو دل مچلتا تھا ان کو سجدہ کرنے کے لیے، اگر انہوں نے یہ کام نہیں کیا تو انہوں نے اور کام بتھیرے کر لیے تھے۔ سبحان اللہ، دیکھیں علامہ ذہبی کی دلیل۔ جی اگر والی بات، یہ تو لائن لگائی ہے وہاں پر میں نے اس بدعت کے پروگراموں میں، اس وقت وہ میرا موضوع نہیں ہے۔ اس بات سے یہ قطعی بات نہیں نکلتی کہ اگر صحابہ نے نہ کیا ہو تو وہ کام حرام ہوتا ہے یا شرک ہوتا ہے یا بدعت ہوتا ہے۔ تیسری دلیل، کل بدعت ضلالہ کل دلالت فی النار۔ جی ٹھیک ہے، جو کفریہ شرکیہ بدعتیں نئے کام ہیں ان کا کرنے والا جہنمی ہے، وہ ہم کب کہتے ہیں؟ اب اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ صدق اللہ العظیم کہنا بدعت ہے اور اس کا کرنے والا جہنمی ہے؟ اب صدق اللہ العظیم کہنا کتنا برا ہے، اللہ کو اس بندے پر کتنا کو غصہ آئے گا، اس بندی پر کتنا کہ اللہ کو غصہ آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا کو غصہ آئے گا جب اس نے تلاوت کے آخر میں صدق اللہ العظیم کہہ دیا، کتنا کو غصہ آئے گا؟ اگر ناجائز بھی ہو تو کتنا غصہ، اس کا یہ مستحق ہو جائے گا، جہنم کا مستحق ہو جائے گا۔ وہ صحابہ نے نہیں کیا تو کوئی قیامت نہیں آ گئی، اس کے قرآن حدیث کے اندر کوئی دلیل نہیں ہے، یہ اپنا خیال ہے کہ اگر یہ کام ٹھیک ہوتا تو صحابہ کرتے، یہ زبان بندہ ہے، یہ ایجاد بندہ ہے، نہ یہ قرآن کی دلیل ہے نہ یہ حدیث کی دلیل ہے۔ ہاں ایک کبھی وہ عقلی ڈکوسرا لگایا جاتا ہے، وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے مقرر فرما دیں ان میں اونچ نیچ کرنا، ان میں زیادتی کرنا یا کمی کرنا یہ ناجائز ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول نے دین کو مکمل فرما دیا۔ ہاں مثلا 3 رکعتیں ہیں مغرب کی، اب اس کو کوئی 4 تو نہیں کر سکتا، اگر یہ کرے گا تو یہ قرآن و سنت کے خلاف ہوگا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، الگ اس میں نہیں، لیکن یہ کام کرنا اس سے کیسے وہ ناجائز ہو گیا؟ دلیل کہ اس کے لیے تو بس اتنی بات ہے، اتنا کافی ہے کہ وہ جائز ہے۔ اب میں اس کے جواز کے لیے ایک بات اور کرتا ہوں، پھر میں صحابہ کی بات کرتا ہوں۔ فتح الباری حافظ ابن حجر اسقلانی، تحفۃ الاحوذی مبارک پوری، دونوں سے بہت سے حوالہ جات ہیں اور آل تیمیہ کے بھی ہیں، اور وہ لیکن میں ان کو چھوڑتا ہوں تاکہ وہ بات نہ رہ جائے۔ صرف ایک کتاب الطب، قولہ باب من اکتوی او کوا غیرہ، حافظ ابن حجر کہتے ہیں وحاصل الجمع، اس حدیث سے جو فوائد نکلے وہ ہے
ان الفعل يدل على الجواز وعدم الفعل لا يدل على المنع۔ نقش کر لیں اس عبارت کو اپنے سینے کے اوپر، ابن حجر کی، وہ کہتے ہیں سن لو، کسی کام کے جائز ہونے کے لیے یہ بات تو آپ پیش کر سکتے ہیں کہ ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ فلاں صحابی نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، حضور نے کیا، لیکن اگر انہوں نے کوئی کام نہیں کیا تو ان کے کام نہ کرنے کی وجہ سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کام ہی ناجائز ہے کیونکہ انہوں نے نہیں کیا۔ یہ میں فتح الباری سے پڑھ رہا ہوں، حافظ ابن حجر اسقلانی سے پڑھ رہا ہوں۔ ہمارے دوست کہتے ہیں میلاد اس لیے ناجائز ہے کہ صحابہ نے اس حیت و کیفیت میں نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں وَعَدَمُ الْفِعْلِ لَا يَدُلُّ عَلَى الْمَنْعِ، وہ کسی کام کو اگر صحابہ نے نہیں کیا تو یہ دلیل نہیں ہے کہ اس کا کرنا ناجائز ہے۔ ہاں، جو انہوں نے کام کیا ہے اس کام کو جواز کی دلیل تو پیش کر سکتے ہیں۔ آگے انہوں نے ایک دوسرا مسئلہ بیان کیا ہے، کہیں کنفیوزنگ نہ ہو جائے، میں اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ انہوں نے آگے ایک مسئلہ دوسرا بیان کیا ہے، اس کا اس میرے مسئلے سے کوئی تعلق نہیں، کہ داغنے کے ساتھ علاج کرنا۔ وہ کہتے ہیں اس کے اوپر دو قسم کی حدیثیں ہیں، بعض میں آتا ہے داغنے سے علاج ہو سکتا ہے، بعض میں آتا ہے نہیں ہو سکتا، اگر کوئی نہ کرے تو ہم اس کی تعریف کریں گے، پھر اس کے اوپر انہوں نے دلائل دی ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو اس عبارت میں کہیں کوئی کنفیوزنگ نہ لے لے، اس لیے میں نے وہ دونوں مسئلوں کو الگ الگ کر دیا۔ تو حافظ ابن حجر اگر مبارک پوری کہتے ہیں شرح ترمذی کے اندر اسی باب میں، وہ کہتے ہیں اور ارشاد الساری علامہ قسطلانی، ان کا نام میں کم ڈرتے ڈرتے لیتا ہوں، لیکن یہاں یہ علامہ قسطلانی جو ہیں بخاری کی شرح کے اندر عموماً یہ وہی لاتے ہیں جو حافظ بن حجر اسقلانی نے لکھا ہے۔ تو ان کے اندر تو آگے وہ اس کا مبارک پوری بھی یہی کہتے ہیں کہ حاصل الجمع ان الفعل يدل على الجواز وعدم الفعل لا يدل على المنع۔ وہ لوگوں اس وجہ سے کسی کام کو ناجائز نہ کہا کرو کہ یہ صحابہ نے نہیں کیا، ان کے کسی کام نہ کرنے کی وجہ سے کوئی کام ناجائز نہیں ہو جاتا، نہیں ہوتا۔ قاعدے کو سینے پہ لکھ لیں، دل پہ لکھ لیں، ہاتھوں پہ لکھ لیں۔ اب اگر کوئی بندہ یہ بات کہے کہ صحابہ نے تو نہیں یہ کیا تو یہ تو کام ناجائز ہو گیا، اس کو اور کچھ نہیں، ابن حجر کی یہ عبارت انشاءاللہ قیامت تک کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اور پچھلے پروگراموں میں اور آج کے پروگرام میں میں نے جو دلائل دیے ہیں کہ کسی چیز کے جائز ہونے کے لیے بس یہ اتنا کافی ہے کہ وہ اپنی ذات میں ٹھیک ہو، باقی رہا کہ فلاں نے کیا یا نہیں کیا اس کا کوئی سوال نہیں۔ اب البانی کی دوسری دلیل سنیں، بڑی دلچسپ دلیل ہے۔ التوسل کے اندر وہ اس بات کو اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تیجا چوتھا پانچواں وسیلہ یہ جو چیزیں ہیں کیا یہ جائز ہیں کہ نہیں؟ تو آگے وہ کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے۔ کل عبادت لم یتعبد اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تتعبدوها، کہتے ہیں یہ ناجائز ہے میلاد اور فلاں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نہیں کیا۔ اور آگے کہتے ہیں قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہ بات کہی ہے کہ اگر کوئی نیک کام کرنا ہو تو اس کے لیے آپ صحابہ کو دیکھیں کیونکہ وہ نیکی کا کام کرنے والے تھے۔ اور میں نے پچھلے پروگرام میں حافظ ابن تیمیہ سے فتاوے سے وہ سارے حوالے پڑھے ہیں کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے، اور یہاں جو انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ اگر وہ صحابہ نے نہیں کیا، یہ صرف ابن تیمیہ نے کہا، یا کوئی اگر اور بھی کہہ دے، ابن تیمیہ سے پہلے بھی کہہ دے، تو ہم کہیں گے وہ شرعی دلیل نہیں بنتی۔ شرعی دلیل کیا ہے؟ قرآن ہے اور سنہ ہے۔ یہ ذرا دلیل دیکھیں البانی کی، واہ،
چونکہ عبادات میں دیکھنا چاہیے اس لیے صحابہ نے نہیں کیا تو یہ میلاد اور ختم اور صدق اللہ العظیم عبادت بنتے ہیں. یعنی ترلے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا ترلے, میں نے اللہ کی رحمت اور کرم سے جتنے حوالے دیے ہیں ترلے نہیں لیے, ڈنکے کی چوٹ پہ حوالے دیے ہیں, قرآن سے دیے ہیں, حدیث سے دیے ہیں, ابن تیمیہ سے دیے ہیں اور اسی البانی سے دیے ہیں. اب یہاں یہی حافظ البانی یہ کہہ رہے ہیں اور ابھی وہ میں نے پڑھ کے آیا ہوں. دوسرا ثمر المستطاب فی فقہ السنہ والکتاب, اس کے اندر وہ کہتے ہیں فل اصل و جواز حتی یقوم دلیل المنع, کسی چیز کو نجائز نہیں کہہ سکتے جب تک ڈنکے کی چوٹ پہ سیدھی دلیل اس کے خلاف نہ ہو. اور یہاں ترلے دیکھیں ان کے. اب دوسرا ترلا, جیسے یہ ترلا ہے نا, اب دوسرا ترلا میں آپ کو ایک اور بتاتا ہوں. فتاوی نور علی الدرب شیخ عثیمین, اگر آپ ان کے فتاووں کو پڑھیں نا تو ترلا لفظ یاد رکھیں, کتنے ترلے ہیں وہاں پر. اب یہ بھی وہ کہتے ہیں انہی باتوں پہ کہتے ہیں کہ یہ جو معمولات اہل سنت ہیں اس کے اوپر کہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں اصل میں ہر چیز میں اباحت ہے, وہ جائز ہیں. پھر کہتے ہیں وَأَمَّا الْعِبَادَاتُ فَالْأَصْلُ فِيهَا الْمَنْعُ وَالْحَظْرُ حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى مَشْرُوعِيَتِهِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ. جب کوئی جائز کام کرنا ہو نا جس کا ثواب ملتا ہے اس کے لیے آپ حدیث کو دیکھیں, کیونکہ بدعت کرنی وہ ناجائز ہوتی ہے تو کہیں وہ نہ ہو پھر تر لے. اب امام بخاری نے جب غسل کیا تھا کس حدیث کو دیکھا تھا کہ حدیث لکھنے سے پہلے غسل کریں؟ جب انہوں نے 2 نفل پڑھے تھے کس حدیث کو دیکھا تھا پہلے نفل پڑھنے چاہیے؟ جب حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں کہا تھا ختم بخاری سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں, پڑھا کرو بیٹھ کے ختم بخاری کیا کرو, کس حدیث کو دیکھا تھا؟ حافظ مزی نے کس صحابی کو دیکھا تھا, کہاں سے دلیل ملی تھی؟ اور وہ جو میں نے اس کے اوپر بدعہ کے معاملے کے اوپر دلائل دیے الحمدللہ. عبداللہ بن حمود انہوں نے بھی یہی کہا. اچھا اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف کہ ایک صحابی سے ہونا چاہیے. اب دیکھیں ذرا قول صحابی یا فعل صحابی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے ہمارے دوستوں کے نزدیک. میں ترلے لے کے بات کرنے والا بندہ نہیں, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کا صدقہ میدان میں ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرتا ہوں. نکالیں کہاں ہے کہ جو صحابہ نے کام نہ کیا اس کا کرنا منع ہے, اس کے اوپر دلیل لائیں. چیلنج تو نہیں, میں بڑی بات نہیں کرتا, دکھائیں کہاں ہے. اور اگر کسی نے کہا بھی ہو, فرض کرو فلاں حنفی عالم نے کہا ہے, تو ہم حنفی عالم سے بھی اس کی دلیل طلب کریں گے. کیوں؟ ایک طرف قرآن ہو سنت ہو, اگر اس کے خلاف کوئی بھی کہے تو ہم اس کی دلیل طلب کریں گے. کیوں؟ کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے, اس لیے. اب صحابی سنیں جی. عون المعبود کہتے ہیں وفعل الصحابی ایضا حجت ما لم یعارضہ حدیث مرفوع. ترلے دیکھیں ذرا. کہتے ہیں صحابی کی جو بات ہے نا عمل اس کا وہ مان تو لیں گے, لیکن اگر وہ حدیث کے خلاف نہ ہو تو, تب تو کو یاد رکھیں. تو حدیث یعنی وہ کہتے ہیں نا صحابہ سے دکھائیں, صحابہ سے. اب دیکھیں صحابہ سے کہتے ہیں مان لیں گے اگر لم یعارضہ حدیث مرفوع, اگر وہ صحابی کا قول حضور کے خلاف نہ ہو. شوکانی کی بولی سنیں. کہتے ہیں ولیکن ھذا ان ثبت ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذن له بذلک او کررہ علیہ والا فلا حجتا. نوٹ کر لیں, لکھ لیں. شوکانی کا نین الاتار کتاب الجنائز کہتے ہیں فلا حجتا فی فعل الصحابی. اگر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کی اجازت دی ہو تو مانیں گے, اس کی دلیل مانیں گے, برقرار رکھیں گے. باقی رہا صحابی, اس کا قول دلیل نہیں ہوتا, اس کا فعل دلیل نہیں ہوتا. فعل الصحابی اگر وہ میلاد کر بھی دے تب بھی حجت نہیں ہوگا, تب بھی ہم نہیں مانیں گے. تنویر الصدور فی التحذیر من فتنۃ القبور, کتابوں کے نام دیکھیں ذرا. ولید بن راشد سعیدان کہتے ہیں
وقد تقرر فی القواعد الاصولیہ، کہتے ہیں سارے اصولی اس بات کو مانتے ہیں ان فعل الصحابی، جو صحابی کام کرے، اذا خالف المنقول الصحیح صریح فہو مردود، فہو مردود، اگر صحابی کا کوئی کام صریح حدیث کے خلاف ہو تو وہ مردود ہے۔ یہ ہیں وہ دوست جو کہتے ہیں صحابی کو لائیں، صحابی کو لائیں، صحابی کو لائیں، صحابہ نے کیا، صحابہ نے کیا۔ اب دیکھیں لأن قول مذہبۃ لا یکون حجۃ اذا لم یخالف نصا ولم یخالف صحابی آخرون، اگر وہ صحابی کا ٹھیک ہے فعل ہو، اگر دوسرے صحابہ اس کے خلاف نہ ہوئے تو چلو ٹھیک ہے۔ آگے تنویر الصدور فی فتنہ، پھر وہی بات ہو لائے، کہتے ہیں فعل صحابی اذا کان معارضا للنص المرفوع فلیس بحجۃ بالاتفاق، وہ کہتے ہیں یہ تو دنیا اس کو مانتی ہے، سب کا اتفاق ہے، صحابی کا کام کرنا دلیل نہیں ہے اسلام کے اندر۔ ہاں کب دلیل ہوگی؟ جب وہ کسی نبی کے وسلم کے حکم کی یا کام کا بیان کریں کہ میں اس لیے کر رہا ہوں، تب ہوگا۔ واہ، کتاب کا نام دیکھیں البدع الحولیہ، سارے سال کی بدعتیں۔ اب وہ سال کی بدعتوں میں کیا، اس میں سارے میں انہوں نے بیان کیا ہوا ہے، اس کے اندر وہی بیان ہے، تیجا، صدق اللہ العظیم، شب برات، اس پر ساری کتاب ہے۔ تو اس کتاب کے اندر وہی بات وہ کہتے ہیں کہ صحابی کا جو ہے وہ نہیں ہے، حجت نہیں ہے اس کے اندر۔ اور پھر آگے انہوں نے حدیثیں لکھی ہیں صحابی کی یہ بات کر کے، کہتے ہیں کہ جو حضور کے خلاف ہو وہ مردود ہے، اور وہ احداث دین کے اندر وہ بدعت ہے، جو کچھ ان سے کہا جا سکا۔ آگے کتاب ہے، میں بھاگ رہا ہوں تاکہ وہ باقی کی باتیں، موسوعہ الرد صوفیہ، کہتے ہیں یہ رد صوفیہ کے اندر بڑی باتیں ہیں، وفعل الصحاب الواحد لیس بحجت عند اہل الحدیث ونحوہ، وہ کہتے ہیں جو حدیث پڑھنے والے ہیں بھلا وہ بھی کسی صحابی کی بات کو مان لیں گے۔ موسوعہ هل يستوي الذين لا يعلمون هل قول الصحابی اتفق العلماء، نہیں ہے صحابی کا نہ قول فعل ہے، نہ حجت ہے، نہ ان کا کام حجت ہے۔ فتحفۃ الحبیب علی شرع الخطیب سلیمان بحیری، کہتے ہیں فعل صحابی حجت نہیں ہے، ولم ينکر علیہ فصار اجماعا سکوت، ہاں اگر کوئی صحابی کام کرے اور سارے صحابہ چپ کر رہے ہیں تو چلو دیکھیں گے، ورنہ اس کا نہیں ہے۔ شیخ عثیمین فتاویٰ، اسی طرح سے یہ سارے صحابہ کا۔ اب میں جلدی کر رہا ہوں، وہ خوارج کے نزدیک فہم صحابی حجت نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ صحابی نے ایک حدیث بیان کی، اور حدیث بیان کرنے کے بعد اس صحابی نے اس سے ایک مسئلہ سمجھا، تو وہ کیا کہتے ہیں اس کے اندر؟ کہتے ہیں جہاں تک صحابہ کا تعلق ہے نا، ان کی روایت تو حجت ہے مگر ان کا فہم جو ہے وہ حجت نہیں ہے۔ موسوعہ الرد صوفیہ، اس کے اندر بھی وہ ہے کہ مجموع الفتاویٰ حافظ ابن تیمیہ، کہتے ہیں وہ المحقق عبد الرحمن بن قاسم، میں جلدی عبارت پڑھ رہا ہوں، کہتے ہیں میں نے چسکے کی باتیں آگے آپ کو سنانی ہے، چسکے کی باتیں۔ کہتے ہیں حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں فلا حجت فیہا اذا الاعتبار بما رواہ الصحابی لا بما فہمہ، جو صحابی نے سمجھا ہے نا کسی روایت سے، اس کا فہم، اس کی انڈرسٹینڈنگ ہمارے نزدیک حجت نہیں ہے، نہ کام حجت، نہ فعل حجت، نہ قول حجت، اور نہ اس کا فہم حجت۔ آگے تو انہوں نے بڑے سخت لکھے ہیں صحابی کے لیے لفظ، کہتے ہیں یہ جتنی مسلمانوں کے اندر ہوئی ہیں نا باتیں اختلاف، یہ سارے اسی وجہ سے ہوئے ہیں۔ لم یکن فعلہ سنتاً یجب علی المسلمین اتباعہا، اور مسلمانوں سن لو، تمہارے اوپر ضروری نہیں ہے کہ صحابہ نے جو کام کیے ہیں وہ کریں۔ کیا ضروری ہے؟ تمہارے اوپر ضروری یہ ہے ردہ الی اللہ والرسول، صرف اللہ، صرف رسول، صرف اللہ، صرف رسول، کوئی صحابی نہیں، کوئی صحابی نہیں، کوئی صحابی نہیں۔ کاش میری تقریر کا انگریزی ترجمہ ہو جائے، کاش اس کا فرنچ میں ترجمہ ہو جائے، اس کا جاپانی میں ترجمہ ہو جائے، چائنی میں ترجمہ ہو جائے، اور کوئی اپنے طور پہ کر لے، نام کی ضرورت نہیں۔ دیکھیں صحابہ کے نام کا وہ ڈالنے والے کیا کہہ رہے ہیں۔ مجلہ
الاسلامیہ بالمدینۃ المنورہ، وہ جو نکالتے ہیں نا رسالہ مدینہ منورہ کے، مدینہ یونیورسٹی سے جو رسالہ نکلتا ہے ان کا مجلہ، اس کے اندر وہ کہتے ہیں وَمِمَّا تَنَازَعَتْ فِيهِ الْأُمَّةُ، جتنا اس کے اندر یہ تنازع ہوا ہے اس کے لیے ضروری ہے فَيَجِبُ رَدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس کے رسول کی طرف جانا چاہیے۔ باقی رہا صحابی کا کام، صحابی کا فعل، لم یکن فعلہ سنتاً یجب علی المسلمین اتباعہا، وہ کام کریں اس کے لیے مسلمانوں کا اس پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں۔ یہاں تک میں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت، عنایت اور فضل سے یہ 3 باتیں آپ کے سامنے رکھیں، نہ قول صحابی حجت، نہ فعل صحابی حجت، نہ فہم صحابی حجت، لیکن میلاد کرنا کب کریں گے؟ اگر دکھا دیں کس صحابی نے کیا ہے تو کر لیں گے، اگر صحابی تو اگر ہو تو یہ کیا ہے؟ اب میں چسکے کی مزے کی بات آپ کو آگے سنانے لگا ہوں۔ کتاب کا نام ہے اقتداء الصراط المستقیم، اور اس کے اندر بڑی بحث ہے اس مسئلے کے اوپر، مسئلہ بدعت، اور یہی اقتداء الصراط المستقیم سیدھا راستہ، اور وہ سیدھے راستے کے اندر باتیں کیا ہیں؟ وسیلہ نہیں کرنا، میلاد نہیں کرنا، فلاں نہیں کرنا، فلاں نہیں کرنا، تبرک حاصل نہیں کرنا، وہی معمولات اہل سنت، یہ جتنے معمولات اہل سنت ہیں نا انہی کا بیان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، انہی معمولات اہل سنت میں وہ بات ایک آتی ہے کہ تبرک حاصل کرنا، یہ ہم نے اس کا تبرک حاصل کرنا، یہ برکت حاصل کرنا، یہ معمولات اہل سنت میں ہے۔ اس پر انہوں نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے کہ کیا یہ جائز ہے۔ اب وہ پہلے تو لائے ہیں 2 روایتیں امام احمد بن حنبل کی، ان دونوں روایتوں میں انہوں نے حوالہ دیا ہے رواہما الخلال فی کتاب الادب، کہ میں یہ کسی اور وجہ سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ اگلی بات کا تو مجھے حق نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر حوالہ طلب کروں، مگر کسی اور وجہ سے 2 روایتیں لائے ہیں۔ ایک ابو بکر سندی الخواتمی البغدادی کہتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا کہ متبرک مقامات پر جانا جائز ہے کہ نہیں، تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، یہ ابو بکر البغدادی کی روایت لا رہے ہیں، وہ اقتداء صراط المستقیم میں، جو اصل چسکے کی بات ہے وہ آگے ہے۔ چسکا میں اس لیے کہہ رہا ہوں، صحابہ کے نام کا مزہ آ جائے گا آپ کو۔ امام احمد بن حنبل سے کہا گیا کیا ان مشاہد پر جانا کیسا ہے؟ یتحرى الصلاۃ، ان کا تحری کرنا ان کا کیسا؟ قصد المواضع التي سلكها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن مقامات سے گزرے، جہاں کا ٹھہرے، ان کا کیا ہے؟ تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، یہ ابو بکر البغدادی کی کتاب روایت سے بیان کر رہے ہیں، کان یفعل ابن عمر، ہاں ابن عمر ایسا کرتے تھے۔ پھر کیا ہے؟ فلیس بذلک بأس، کوئی بات نہیں، ایسا ہے تو ٹھیک ہے۔ دوسری یہی بات انہوں نے احمد بن قاسم سے کی ہے، مگر سنیں یہ دونوں روایتیں لکھی اور پھر کہتے ہیں رواہما الخلال فی کتاب الادب، یہ کتاب الادب کے اندر ہے امام خلال کی۔ اب جو اقتداء صراط المستقیم کا جس نے لکھا ہے نا حاشیہ، تخریج کی ہے، اس نے اس کے اندر لکھا ہے یہ دونوں باتیں تو الگ رہ گئیں، مجھے کوئی کتاب الادب نام کی کتاب ہی نہیں ملی۔ یعنی یہ بھی ہمارا قرض ہے کہ ذرا کتاب الخلال کی کتاب الادب تو نکالیں، وہ کہاں ہے؟ لیکن نفس مسئلہ کی میں بات نہیں کر رہا۔ اب پہلے یہ ہے امام احمد بن حنبل نے کہا کوئی عرض نہیں۔ اب ذرا سنیں یہ کیا لکھتے کیا ہیں، کہتے ہیں فَأَمَّا قَصْدُ الصَّلَاةِ فِي تِلْكَ الْبُقْعَةِ الَّتِي صَلَّى فِيهَا اتِّفَاقٌ فَهَذَا لَمْ يُنْقَلْ عَنْ غَيْرِ ابن عمر من الصحابة بل كان ابو بکر، عمر، عثمان، علی۔ ان مقامات کی طرف جانا جائز ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں ابن عمر سے تو ثابت ہے، مگر لم ينقل عن غیر ابن عمر، پر عبداللہ بن عمر کے سوا کسی اور سے تو نہیں نا۔
ابو بکر عمر عثمان علی سے تو نہیں نا کہ وہ وہاں جائیں اور انہوں نے یہ کیا ہو اور اس طرح سے وہ کہتے ایسا انہوں نے کیا ہو، کسی اور سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ اور اب ابن عمر پر وہ کیا کہہ رہے ہیں، آگے وہ حدیث لاتے ہیں، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے خلفاء کی راشد کو تمسکو بہا، اس کو پڑھ لو، وعضوا علیہا بالنواجذ، دانتوں سے پکڑ لو۔ اب یہ حدیث لا رہے ہیں کس کے خلاف؟ عبداللہ بن عمر کے خلاف۔ کہتے ہیں حضور نے فرمایا محدثات الامور فإن کل محدث بدعہ وکل بدعہ وکل ضلالۃ فی النار۔ استغفر اللہ العظیم۔ فعل ہے ابن عمر کا، کام ہے ان کا، اور اس کے اوپر حدیث وہی بدعت والی جہنمیوں والی حدیث ابن عمر کی عمر فٹ کر دے۔ آگے کہتے ہیں وَتَحَرَّ هَذَا لَيْسَ مِن سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، یہ جو کوشش کرنی ہے نا وہاں جانے کی، کہاں؟ جہاں ابن عمر جاتے تھے، اور ذکر کس نے کیا ہے وہاں جانے کا؟ امام بخاری نے۔ کہتے ہیں یہ خلفاء کی سنت نہیں ہے، ان کی نہیں ہے، بل ہوا مما ابتدع، یہ تو وہ بدعت ہے جو انہوں نے تحری کی ہے۔ ابن عمر کریں تو تب بھی بدعت، اور ابن عمر کی اتباع میں کوئی اور کرے تو تب بھی بدعت۔ آگے کہتے ہیں یہ تو تمہیں پتہ ہی ہے، وقول الصحابی اذا خالف نظیرہ لیس بحجہ، یہ تو تمہیں مسئلے کا پتہ ہی ہے نا کہ جب کوئی صحابی کام کرے نا اگر اس کی کوئی دلیل نہ ہو تو وہ دلیل نہیں بنتا۔ فَكَيْفَ إِذَا انْفَرَدَ بِهِ عَنْ جَمَاهِيرِ الصَّحَابَہ، وہ ابن عمر کے قول کو کیسے تم دلیل بناؤ گے؟ یہ تو بدعت ہے۔ اور آگے تو غضب کر دیا حافظ ابن تیمیہ نے۔ آگے کہتے ہیں فَإِنَّ تَحَرَّ الصَّلَاةَ فِيهَا ذَرِّيَّةٌ إِلَى اتِّخَاذِهَا مَسَاجِدٌ وَالتَّشَبُّهُ بِأَهْلِ الْكِتَابِ، یہ وہی اہل کتاب جس سے حضور نے فرمایا تھا نا وہ گمراہ آ گئے، یہ تو وہی بات ہے۔ وَذَلِكَ ذَرِّيَّةٌ إِلَى الشِّرْكِ بِاللَّهِ، یہی وہ چیزیں ہیں جو شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ لے لو صحابہ یہ آگی بات۔ اور اس کے بعد جب حافظ ابن تیمیہ نے ان کے قول کو لکھا نا بدعت اور ذریعہ شرک، اس کے بعد میں جو ماننے والے ہیں نا انہوں نے پھر اپنی فتاووں اور کتابوں میں تبرکاً عبداللہ بن عمر کو بدعتی اور مشرک اور ذریعہ شرک اور یہ سارے ان کی باتیں لکھیں۔ ناصر الدین البانی نے تخریج احادیث فضائل دمشق کے اندر یہ نیکی کا کام کیا کہ عبداللہ بن عمر کو بدعتی کہا، نعوذ باللہ۔ فصل الکتاب فی بیان عقیدۃ الشیخ محمد بن عبد الوہاب، ان کے اندر بھی انہوں نے یہی بات کی کہ انہوں نے اس کو بدعت کہا اور نیکی کا کام کیا۔ قواعد معروفۃ البدع، اس کے اندر بھی انہوں نے یہی کام کیا۔ فتاوی الاسلام سوال و جواب، سوال المنجد، اس نے بھی یہ نیکی کا کام کیا اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہی کہا جو حافظ ابن تیمیہ کی پوری عبارت ہے۔ اور کہتے ہیں وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِّنْهُ أَنَّهُ تَحَرَّ الصَّلَاةَ، کسی نے یہ نہیں کہا لَوْ كَانَ عِنْدَهُ مُسْتَحَابًا، اگر یہ مستحب ہوتا تو فلاں بھی کرتا۔ آگے کہتے ہیں یہ بات حافظ ابن تیمیہ نے کی ہے۔ آگے کشف مالکاہ ابلیس، عبد الرحمن بن آل شیخ، انہوں نے بھی تبرک کے طور پر یہی بات کی کہ ابن عمر کا کام یہ فعل ہے، اور پھر ساری حدیثیں وہ بیان کر دیں کہ یہ جو ہے یہ شرک کا ذریعہ ہے اور یہ ناجائز ہے۔ یہ ہے وہ باتیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔